अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ और या मकबूल जहान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान लिया है मगर हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं है। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। इस करारदाद के अहम निकात आपके सामने रखते फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। इसमें कहा गया है कि फैसले से अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया है। ऐवान वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि फैसले पर अमल ना किया जाए और ये मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इस मामले पर नजर सानी करे। और यह सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि इस करारदाद की क्या हैसियत है? क्या ऐसी करारदाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को काउंटर कर सकती है या फिर कंटेम्प्ट ही लगेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का आइन बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 68 कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं उसका उर्दू तर्जुमा पढ़ता हूँ। ठीक है। मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट में अदालत उज़्मा या किसी अदालत आलिया के किसी जज के अपने फ़राइज़ अंजाम दही में रवैये के बारे में कोई बहस नहीं होगी। ठीक है। अब इल्ज़ाम किस पे लगाया जा रहा है कि जजों की आरा के ऊपर कि ये बुनियादी तौर पर जज जो हैं ये एक ख़ास तौर पे एक ख़ास तरफ टिल्टेड हैं जिसकी वजह से ये फैसला आया है। एक बात बड़ी खौफनाक चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि हमने पाकिस्तान के आइन को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और हम अपने विम्स एंड विशेस पे चल रहे हैं जैसे हम इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इसके लिए किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। 90 दिन में आइन क्लियर है। कराने किसने हैं? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने बाकी सारे काम कर लिए, केयर टेकर वजीर आला लगा दिया, ठीक, बाकी सारी चीजें कर दी, जितने भी थे इलेक्शन की लिस्टें कर दी और वो काम नहीं किया जिसके लिए होना था। गवर्नर का आइन कहता है कि तुम तारीख दो। केपीके के गवर्नर ने तारीख नहीं दी। पंजाब वाला कहता है मैंने चूंकि किया नहीं था, नहीं तो मैं नहीं देना चाहता। फिर सदर पाकिस्तान एक तारीख देता है, उसकी धज्जियां उखाड़ी जाती। सुप्रीम कोर्ट कब इंटरवीन करता है कि जब ये सारे मामला जो हैं मुकम्मल तौर पर नाकाबिले हल हो जाए, मुकम्मल तौर पर। आप खुद सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करो, कोई और रास्ता नहीं। बिल्कुल। अब करना क्या चाह रहे हैं? करना ये चाह रहे हैं कि एक शहादत की सफर का आगाज हुआ। अच्छा। वो शहादत का सफर मरियम नवाज ने शुरू किया था। उसने पहले जजों की तस्वीरें लगाई, फिर उसका जजों के बारे में गुफ्तगू शुरू की, फिर जो पुराना धंधा है कि एक ऑडियो जो है, ऑडियो टेप, वीडियो भी नहीं, ऑडियो टेप रिलीज की गई और फिर उस जज के ऊपर एतराज किए गए। फिर एक जज एजाजुल हसन के बारे में गुफ्तगू की गई कि जो पुराना जमाने में जब पनामा का केस चल रहा था तो उसको बेसिकली इंचार्ज जज के तौर पर मुकर्रर किया गया था। कहा गया कि ये बुनियादी तौर पर हमारी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज हुआ था। अगर ये तरीका इस्तेमाल होना है, एक बात तो याद रखें, पनामा वाज अ क्रिमिनल केस। राइट। नवाज शरीफ के ऊपर एक क्रिमिनल केस बना था कि आपने एवन फील्ड के फ्लैट्स खरीदे हैं, जिस केस के ऊपर अभी तक जो है वो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और मनी ट्रेल नहीं दी गई। एक चला था अल अजीजिया का, इट वाज अ क्रिमिनल केस, मुजरमाना केस था कि आपने ये जो अल अजीजिया जद्दा में मिल बनाई है इसके बारे में आप बता नहीं सकते कि इसका इनकम कहाँ से आई है, उसमें सजा हुई थी। अगर क्रिमिनल केस के ऊपर नवाज शरीफ ये एतराज कर सकता है कि फलां जज ने मेरे खिलाफ फैसला किया था इसलिए आइंदा ये नहीं करना चाहिए, तो फिर तो सारी अदालतें बंद कर दें। बिल्कुल ऐसे ही। फिर तो हर चोर कहेगा इसने मुझे 1990 में सजा दी थी। ओहो, ये सेशन जज अब ये चीफ जस्टिस बन गया, ये मुझे नहीं सजा दे सकता। तो पाकिस्तान में आज बड़ा अपनी तरफ से बड़ी मोहताज बनने की कोशिश की है, लेकिन तकरीरों के अंदर जिस तरह की गुफ्तगू हुई है, खास तौर पे मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे हैं जिस तरह की तकरीर की है, बाकी लोगों ने की है, उसमें सबसे अच्छी बात थी वो उसकी थी वो जो मोहसिन लगारी की तकरीर, वो सुनने वाली तकरीर थी। उसने कहा देखिए बात सुने, आप इस मामले को, इस अदलिया को यहाँ ज़ेरे बहस न लाएं। उसकी बात यह है कि अगर आपने ये रिवाज शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर यही होगा। आप खुद सोचे ना, पाकिस्तान का कौन सा MNA है, कौन सा MP है जो क्रिमिनल चार्जेस से फ्री है?
جو لوگوں کی غلط ضمانتیں نہیں کراتا, جس کے پاس ہاربرنگ بے شمار ایسے ہیں, سارے نہیں لیکن بے شمار ایسے ہیں جن کے اوپر کسی پہ 302 کا مقدمہ چل رہا ہوا ہے, کسی کے اندر کسی کو مفرور کو پناہ دینے کا مقدمہ چل رہا ہوتا ہے, کسی پہ کوئی مقدمہ چل, یہ ساری ہماری سوسائٹی کے اندر سے آئے ہوئے ہیں. یہ اگر اس طرح ججوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے اس ملک کو چلانے کے لیے؟ نہیں, بالکل یہ ایک بڑی غلط روایت ڈالی جا رہی ہے. ہلالی صاحب, اب پارلیمنٹ میں قرارداد کی منظوری کے بعد آپ کی نظر میں حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟ کیا پوری پارلیمنٹ گھر جانے والی ہے اور عدلیہ کس طرح ری ایکٹ کرے گی اب اس قرارداد پر؟ گڈ کویسچن. میرے خیال میں یہ بالکل ہو سکتا ہے. ان کا خیال ہے, ان کا مرضی ہے شاید کہ الیکشن میں تو ہم پٹ جائیں گے, تو کیوں نہیں سیاسی شہید بنے, کیوں نہیں ہم اس بات پہ گھر جائیں, ویسے ہی ہار جائیں گے. دیکھیے, مگر میں آپ کو ذکر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ پی ڈی ایم, یہ تو دے آر لیڈنگ اے کلیش آف انسٹیٹیوشنز. یہ کنفرنٹ کر رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. انہوں نے ان کے منہ پہ کہہ دیا ہے تمہارا ججمنٹ ہم ریفیوز کرتے ہیں, تمہارے چیف جسٹس آف پاکستان اور 3 ججز کے خلاف ہم کیس موو کریں گے, ریفرنس موو کریں گے. مانے کہ کوئی گناہ کیا ہے انہوں نے, کوئی ایسی چیز کی ہے کہ قابل وہ ڈسمسل ہے, اور پھر ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے آپ سے. اور ثناء اللہ نے تو کہا ہے جو بھی لوگ کہیں کانسٹیٹیوشنلٹی پہ ایمرجنسی یاد رکھو, ہم ہر کسی وقت بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور شاید کر بھی دیں, غلط بھی اگر ہو کریں گے. اور کیا کیا انسلٹس کر رہے ہیں جوڈیشری اور ججز کو. کب تک جوڈیشری یہ ٹالریٹ کرے گا اس قسم کے انسلٹس؟ دیکھیے, میں کہتا ہوں انف از انف. اچھا, اور دوسری بات ہے, معاف کریے, ای سی پی کیا کر رہا ہے؟ ای سی پی اس حد تک تو نہیں گیا ہے, مگر کنسیڈرنگ کہ ای سی پی ایک سیمی جوڈیشل باڈی ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جو پالیٹکس میں نہیں ہے بلکہ ان کا کام صرف ایک ہے الیکشن, وہ تو پبلکلی کہہ رہے ہیں ہم تو ایک پنچنگ بیگ, انہوں نے الفاظ یوز کیا ہے کہ ہم نے ایک پنچنگ بیگ بن گئے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز پہ. واہ, مانے کہ سپریم کورٹ کو ایکیوز کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے ڈائلیوٹ کیا ہے ہماری اتھارٹی, ہماری کچھ رہی نہیں ہے, ہمارے نوٹسز پہ کنٹمپٹ ہو رہا ہے, ہمیں ہمارے حکم کو اگنور کر رہا ہے. اور ذکر کیا ہے کہ کورٹس کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. تو معاف کریے اگر آپ کے 2 انسٹیٹیوشنز اس قسم کی ان کی سٹانس ہے اگینسٹ دا سپریم کورٹ, اور تیسرا تو خیر وہ اب پی ٹی آئی, وہ کہتے ہیں چودھری نے تو کہہ دیا ہے ڈس ایسوسیٹ کرو, نہیں تو 63A کے تحت ہم موو کر رہے ہیں اور تم ٹریزن کمٹ کر رہے ہو. ناؤ ٹیل می, یہ سب چیز سن کے آپ مجھے بتائیں رامین, کیا اس سے برا کبھی سچویشن اس ملک میں رہا ہے؟ ای سی پی اور پولیٹیکل پارٹی ایک اور جو گورنمنٹ میں ہے اور سپریم کورٹ, میں سمجھتا ہوں اٹس ٹیریبل. رائٹ, انپریسیڈنٹڈ. اچھا, اب اوریہ صاحب, پولیٹیکل کنسنسس کی ہوا چل پڑی ہے اور ایک نیا جھونکا آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ جی حکومت کے ساتھ مل کر آئینی ترمیم لانے کو تیار ہیں جس کے ذریعے الیکشن کی تاریخ کو 90 دن سے بڑھا کر 1 ٹائم ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب نے بھی گزشتہ روز کچھ ایسی بات کی تھی کہ جی آپ فریم ورک دیں ہمیں کہ اکتوبر تک آپ کیسے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں الیکشن کو, میں انتظار کر لوں گا. تو ہم اس کا یہ مطلب سمجھیں کہ پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے کہ ایک ہی وقت میں الیکشن ہو جائیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی جو ہے نا, جسے کہتے ہیں برے کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آنا. اچھا, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اسکول میں جب کسی بچے کو سزا ملنے والی ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں یار اس پیریڈ میں نہیں, اگلے پیریڈ میں, اس سے اگلے پیریڈ میں ہو جائے. اچھا, ہو سکتا ہے ٹیچر کو کچھ بخار آ جائے, کوئی اور چیز ہو جائے, وہ ٹیچر کو بھول جائے مجھے. پی ٹی آئی کا بالکل یہی حال ہے. وہ سمجھتے ہیں ہار رہے ہیں تو کم سے کم اکتوبر میں ہار جائیں, نومبر میں ہار جائیں, سال ایک اور بعد ہارتے ہیں. ہار تو ان کا مقدر ہو چکی ہوتی ہے نا, یہ تو اب دیکھیں اگر ہار مقدر نہ ہوتی تو آج الیکشن میں ایسا ہی ہے. بالکل
عمران خان ان کو جسے کہتے ہیں برے کو اس کے گھر تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو اور طے کرو کہ کس دن تم الیکشن کرانا چاہتے ہو، اس دن الیکشن کرانا چاہتے کرا دیتے اگر آپ پورے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اگر پنجاب میں ایک دفعہ الیکشن ہو گئے تو پھر اس کے بعد پورے ملک میں الیکشن، تو آپ اسمبلی سے استعفیٰ دو، قومی اسمبلی سے دینا ہے نا، 2 سے تو آپ ختم ہو چکی ہوئی ہیں، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دو، مارکیٹ میں آؤ، زرداری اکیلا رہ جائے گا، اس کو رکھنے دو اپنی اسمبلی، چلاتا رہے سال کے اور وہ بھی اس کو بھی کودنا پڑے گا، کیونکہ جب پورے ملک میں یہ الیکشن ہو گئے ہوں گے تو زرداری کا تو الیکشن نہیں چل سکتا نا پھر وہاں پر اس جگہ پہ، ٹھیک۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت صرف اور صرف ایک ہو رہی ہے کہ ہم کس حد تک اور کتنی دیر تک انتخابات میں ہارنے کی ذلت سے بچ سکتے ہیں، اور عمران خان کہتا ہے آجو اس کا عمر کا بالکل ٹھیک بیان ہے کہ آؤ ہم آئین میں امینڈمنٹ کرتے ہیں اور تاکہ تم کوئی کام آئین کے مطابق تو کرو۔ ہاں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ہلالی صاحب اگر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں ہی اکٹھے الیکشن کرانے پر رضامند ہیں تو پھر بظاہر تو یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جانا چاہیے، تو کیا پی ڈی ایم کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر الیکشن ترامیم کر لینی چاہیے آپ کی رائے میں؟ دیکھیے بالکل ان کا دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی، کسی ایشو پہ وہ آئی ٹو آئی نہیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں الیکشنز ہونا چاہیے، مگر آپ کو اور مجھے پتا ہے یہ 2 سال تک الیکشنز نہیں چاہتے ہیں، اور ابھی بھی ان کی کوشش پوری ہوگی کہ یہ 2 سال تک پوسٹ پون کرنے، کیسے پوسٹ پون کریں، تھرو این ایمرجنسی پرہیپس۔ دیکھیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ضرورت کیا ہے یہ جا کے اسٹیٹمنٹس دینا کہ آؤ بات کرو، ہم اکتوبر تک پوسٹ پون کر سکتے ہیں اگر واقع تم ہمیں کنونس کر دو۔ بھائی کیوں بھائی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ، آپ بتائیں تو صحیح مقصد کیا ہے؟ ہلالی صاحب بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ دیکھیں پنجاب کی اسمبلی، کے پی کے اسمبلی اسی لیے توڑی تھی پی ٹی آئی نے کہ جنرل الیکشنز کی طرف بڑھا جائے، تو ویسے تو اوریجنلی وہ یہی چاہتے تھے کہ جنرل الیکشن ہو، اس لیے وہ اکتوبر کی بات بھی اب شروع کر رہے ہیں۔ نہیں، میں خیال میں کہ اب فیصلہ ہو گیا ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے اپوزیشن نہیں مان رہی ہے، وہ ان کا کام ہے، تمہارے کو کیا ضرورت ہے کہ جا کے کہنے خواہ خواہ کہ ہاں اکتوبر تک ٹھیک ہے، اگر وہ یہ وائی آر یو سیئنگ اٹ؟ بھائی آپ اپنے موقع پہ ڈٹے رہیں۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ the battle is won، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے ہو گیا ہے تو لہٰذا آپ جیت گئے؟ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہی ہیں ان کے کیا تیاری ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب آپ یونائٹ کریں، اپنے پارٹی کو تیار کریں، مینٹلی پریپیئر کریں، تیار رہیں واپس آنے سڑکوں پہ، تیار رہیں پولیس کے بیٹنز پھر فیس کرنے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ الیکشنز اگر ٹائم پہ ہو جائیں اور یہ ہار جائیں، ان کے لائیوز اور لائیولیہڈ ختم ہو جائیں گے، یاد رکھیں یہ ایسا نہیں آسانی سے جانے دیں گے۔ گیٹ ریڈی، اور یہ جو کنسیشنز آپ کر رہے ہیں یہ اس کو چھوڑیں، یہ باتیں ڈونٹ ڈسٹریکٹ مت ہو فرام دا فورتھ کمنگ بیٹل۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $2 ارب ملیں گے، جبکہ متحدہ عرب امارات سے فنڈنگ کا انتظار ہے۔ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو ہی یہ فنڈنگ مل جائے گی، آئی ایم ایف سے قرضے کی اگلی قسط کا حصول ممکن ہو جائے گا۔ تاہم فیول پر سبسڈی کا معاملہ پھر بھی معاہدے کی راہ میں رکاوٹ رہے گا۔ ادھر کئی عالمی اداروں کی جانب سے پاکستان کی خراب معاشی صورتحال کی پھر نشاندہی کی گئی ہے۔ دوسری جانب حکمران یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ملک کے اقتصادی حالات خراب ہیں، لیکن وہ معاملات کی جلد ٹھیک ہونے کی نوید بھی سناتے ہیں، مگر یہ ہوگا کیسے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اور یہ سبھی سعودی عرب سے $2 ارب ملنے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کسی نے کان میں بتایا ہوگا آئی ایم ایف کہ 2 ارب آ رہے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، نہ سعودی عرب نے ان کو کہا ہے نہ کسی اور نے کہا ہے۔ دیکھیں اس وقت تک جو میرے سامنے یہ پریس میرے سامنے کھڑا ہے، انٹرنیشنل پریس نے پڑھا ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ جو ایشین آؤٹ لک ہے اس کا اور باقی جو جتنے بھی اس ریجن کے اخبارات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ the official reserve remain around 4.2 بلین۔ اچھا، کرتے پتہ کیا ہیں، ہوتا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیسے جو ہیں بینکس کے اندر پڑے ہوتے ہیں ڈالرز کے نام پہ، جب بھی آپ چاہتے ہیں آپ نکالنا چاہتے ہیں، ان کو ساتھ اکٹھے ملا کہتے ہیں او $9 ارب ہو گئے، او $10 ارب ہو گئے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسی ڈر سے لوگوں نے بینکوں میں ڈالر جمع کرانے بند کر دیے ہوئے۔ پاکستان کی سچویشن اچھی خاصی پریکیریس ہے، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں
دنیا کے 72 ممالک میں آئی ایم ایف ڈیل کرتا ہے. اچھا. 72 ممالک کے اندر آئی ایم ایف کی جو نیگوسیشنز ہیں اس کبھی بھی 1 سال 1.25 سال ایسے ڈیلے نہیں ہوتی. اور پاکستان واحد ملک ہے کہ جس کے اندر آئی ایم ایف کی نیگوسیشن ڈیلے ہو رہی ہیں. یہ کہتے ہیں عمران خان معاہدہ کر گیا تھا. اگر وہ معاہدہ کر گیا تھا تو امپلیمنٹ کرو, پھر دوبارہ معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑا تھا. نہیں توڑا نہیں, انہوں نے کہا تھا معاہدے کے مطابق عمل درآمد نہیں ہوا تھا, تو آپ عمل درآمد کر لو. اچھا. یعنی لوگوں کو جھوٹ بول کے آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. میں آپ کو 1000 دفعہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ پیٹرول کی سبسڈی دو یا نہ دو. کہتا تمہارے پاس پیسے ہیں, جو مرضی کرو. تم قرضہ کی قسط پہلے نکال لو کہ وی آر دیئر, کہ آپ کے پاس قرضے کی قسط ہو تاکہ آئندہ کوئی آپ کے یہاں انویسٹمنٹ کر سکے. تو ابھی فیول سبسڈی پر کیوں اعتراض اٹھا رہا ہے پھر؟ اس کے باوجود بھی نہیں کور ہو سکا نا ان سے. آپ مسئلہ سمجھ جائے کہ اب دیکھیں 1 روپیہ انہوں نے پھر جو انٹرسٹ ریٹ کل بڑھایا ہے. یہ کیوں بڑھاتے ہیں انٹرسٹ ریٹ؟ اس لیے کہ باہر سے آپ کو کوئی پیسے نہیں دیتا, آپ پاکستان کا روپیہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ٹریجری بلز ہوتے ہیں, ٹریجری بلز جو ہیں وہ ایشو ہوتے ہیں اور وہ اس کو آنر کرتے ہیں پاکستان کے لوکل بینکس. اب اس وقت 97% آف دیز بینکس انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی جگہ نہیں لگ رہی. بینک نہ آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں کہ وہ کوئی فل لگائے, بینک نہ یہ قرضہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی پیسٹیسائڈ خریدے یا کچھ اور خریدے. انڈیویجول بینکنگ پاکستان میں ختم ہو چکی ہے. وہ صرف اور صرف مزے کرتے ہیں, سارا پیسہ اپنا اٹھاتے ہیں اور پاکستان کی حکومت کو قرضے میں دیتے ہیں. پاکستان کی حکومت میری کھال کھینچتی ہے, مجھ سے پیسے لیتی ہے, مجھ پہ ٹیکس لگاتی ہے, اور ٹیکس لگانے کے بعد میرا ہی پیسہ جو ہے ان کو دے دیتی ہے, ان بینکوں کو دے دیتی ہے. یعنی میرا ہی پیسہ جو بینکوں میں جمع ہے وہ لیا پاکستان کی حکومت نے, پھر میرے اوپر ہی ٹیکس لگایا اور میرے ہی ٹیکس سے جو سود لیا وہ دیا اس بینک کو. پیسہ میرا, یعنی جوتیاں بھی میری, عوام کی, اور سر بھی عوام کا. اب مزے کون کرتی ہے؟ پاکستان کی حکومت, جس کے علل ترلے ختم نہیں ہوتی. مزے کرتا ہے وہ تمام کے مالک جو بنیادی طور پر سوائے اس بات کے اس طرح سے پیسہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے اکٹھا کیا اور حکومت کو دے دیا اور کہا اب نہیں ہم دیتے. دیکھیں 1-2 مہینے کے اندر آپ کی کتنی دفعہ آپ کا شرح سود بڑھا ہے. کس لیے بڑھاتے ہو شرح سود؟ صرف اس لیے بڑھاتے ہو کہ ان لوگوں کے موٹے موٹے پیٹ اور تجوریاں بھریں ان بینکوں. یہ ہے ہماری پاکستان کی ٹوٹل اس وقت اکانومی, جس کا حال اتنا برا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر آج کتنی تکلیف دہ بات ہے نا کہ اسمبلی کے اندر کسی نے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ لوگ جو ہیں کھانا کیا کھا رہے ہیں, کہاں سے کھا رہے ہیں, آٹا کس کو مل رہا ہے, روٹی کس کو مل رہی ہے, قیمتیں کتنی مہنگی ہیں, پیٹرول کتنا مہنگا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے یہاں کلوئر ہوئے چلے جا رہے ہیں. آپ کی کوئی اس وقت ایسی کمپنی نہیں ہے کہ جو یہاں پر جو آٹوموبائل والی ہونڈا بند ہوئی, سوزوکی بند ہوئی, دوسرے بند ہوئی. اب میں آج دیکھ رہا تھا ٹرکش ایئر لائن نے بند کر دیا اپنے آپ کو. اچھا. جہاں کا اچھا خاصا پروفیٹیبل سیکٹر تھا, لوگ ترقی سے آگے یورپ جاتے تھے, امریکہ جاتے تھے, بند کر دیا. ان کو پتا ہے کہ ایک دن پاکستان کے اندر ہمیں پیٹرول نہیں ملنا, ہم کیوں کریں یہاں پر صورتحال. ایسے ہلالی صاحب, اب سٹاف لیول معاہدہ اس بات پر رکا ہوا ہے کہ دوست ممالک سے شیورٹی چاہیے قرضے ملنے کی. اب سعودی عرب سے کیا واقعی کوئی امید نہیں ہے ابھی تک $2 ارب آنے کی؟ نہیں, یہ واضح یہ ریزن نہیں ہے جو ابھی تک آئی ایم ایف نے کلیئرنس نہیں دیا ہے. کیوں نہیں دیا ہے؟ آئی ایم ایف نے کلیئرنس نہیں دیا ہے بھائی. وہ دوسرے جو ہیں انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ جب آئی ایم ایف کلیئرنس دے دے گا تو پھر ہم دے دیں گے اپنا جو ہم نے وعدہ کیا تھا. اور میرے خیال میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ شک کرنے کے لیے. ہمارے دوست ہیں اور انہوں نے کہا ہے, مگر انہوں نے کنڈیشن پریسیڈنٹ لگایا ہے کہ پہلے آئی ایم ایف کہے. تو آئی ایم ایف نے اگر کہا نہیں ہے تو ان کو پوچھنے کا کیا تک ہے, نمبر 1. دوسری بات, اگر بھی آئی ایم ایف نے لگ رہا ہے وہ یہ نہیں کہے گی کہ یہ اگلا گورنمنٹ آنے والا ہے 2-3 مہینے میں. بھائی ان سے تو پوچھو کہ یہ جو وعدہ کیا ہے یہ گورنمنٹ وہ پورا کریں گے کہ نہیں, پوچھ تو لو. کیا اور کیا انہوں نے جواب دیا ہے؟ نہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ نیوز یہ صحیح نہیں ہے. میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اکانومی کو کیسے چلا رہے ہیں. دیکھیے, بچے کو پتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اس وقت ریز کرتے ہیں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ڈیمانڈ کو سپریس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا.
مگر یہ جو ہمارا کرائسس ہے یہ ڈیمانڈ سے نہیں ہو رہا ہے, یہ تو سپلائی سائڈ سے ہو رہا ہے. یہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ڈومیسٹک ریٹ آف انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ آف کورس ناٹ. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کیوں کر رہے ہیں, اور وہ جواب بھی آئے گا. دوسری بات, کیا چیزیں ہیں جس کے پرائس بڑھ گئے ہیں؟ تیل, فوڈ, فارما, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ شارٹ سپلائی میں ہے. یہ انٹرسٹ ریٹس سے نہیں کنٹرول ہوں گے, بلکہ ڈیمانڈ تو کم آ رہا ہے, گاڑیوں کا ڈیمانڈ کم آ گیا مگر پرائس بڑھ گئی ہے کہ نہیں؟ تو ڈیمانڈ اگر کم آ گیا پرائس کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ سپلائی سائڈ سے یہ کام ہو رہا ہے. تو forget it. فوڈ شارٹ ہو گیا ہے. اب آپ کہیں گے کیوں شارٹ ہو گیا ہے فوڈ؟ نو کراپ روٹیشن, نو سیڈ ڈیولپمنٹ, پور واٹر مینجمنٹ, یہ سب چیزیں ہیں. اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں 18% انٹرسٹ ریٹ بہت ہے انفلیشن کو اور انٹرسٹ کو کرب کرنے کے لیے. اچھا, اس لیے کہ آپ نے 21% آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو پتا ہے سب سے بڑا انٹرسٹ ریٹ بوروور کون ہے پاکستان میں؟ لارجسٹ بوروور ہے گورنمنٹ آف پاکستان. 1% اگر انٹرسٹ ریٹ آپ بڑھائیں 330 بلین روپیہ بڑھتا ہے, اور آپ 21% تک لے جائیں تو اس کے معنی گورنمنٹ از دا لارجسٹ بورر, وہ ختم ہو گیا. انڈسٹری بگ امپلائر, وہ بورو کرتے ہیں اپنے انڈسٹریل را مٹیریلز لانے کے لیے, ان کے لیے بھی آپ نے بڑھا دیا ہے. تو اس کے معنی نوکری تباہ ہو گئے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کہ گورنمنٹ بورو کرتا ہے اور یہ بھی لوگ بورو کرتے ہیں, تو یہ دو مین بوروئرز جو ہیں ان کا تو پٹھا بیٹھ گیا ہے. اب آپ واقعی اگر آپ واقعی سوچیں پیسے ریز کرنا ہے تو جو 4 چیزیں ہیں بڑا آسانی سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایگریکلچر سبسڈی کو ختم کریں, امپوز ریٹیل ٹیکس, یہ ٹیکس شاپ کیپرز پہ ریٹیل ٹیکس نہیں لگ رہا ہے, رجسٹر کریں ٹیکس پیئرز کو. 2 ملین ٹیکس پیئرز ہیں پاکستان میں اور 1.5 ملین صرف پے ٹیکس کرتے ہیں. پتہ ہے دوسرے ملکوں میں کتنے ہیں؟ 20%. 20% شوڈ بی پیئنگ ٹیکسز. اور آپ کے پاس نادرا کا بڑا اچھا انتظام ہے, ڈیٹا ہے, کیوں نہیں آپ جا کے یہ کرتے ہیں؟ نہیں, یہ نہیں کرتے آپ کہتے ہیں نان ٹیکس فائلر کو پجیروں میں وہ آ رہا ہے, نان ٹیکس فائلر پجیروں میں پھر رہا ہے. دوسرے ملکوں میں تو جیل جاتا ہے. بالکل. بلیک اکانومی 80%. اور دار صاحب کو دیکھیں, دار صاحب جب آئے تھے آپ کو یاد ہوگا ڈالر 220 تھا. دار صاحب اور انہوں نے کہا تھا کہ میں 200 سے کم کروں گا. اب کیا ہے 290. اچھا, اس سے پہلے یہ ڈالر ہمارے قیمتی ڈالر بیچ رہے تھے ٹو کیپ دا پرائس ڈاؤن. ڈیزاسٹرس پالیسی, سیلنگ ڈالرز ٹو کیپ دا آرٹیفیشلی لو. اب کیا ہوا ہے؟ اب پتہ کیا ہوا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بھیجتے پیسے تھرو دا بینکس, ابھی ہم حوالہ کو تھرو حوالہ آئے گا. 34% روپیہ گرا ہے اینڈ دا بینیفٹ از ناؤ گوئنگ ٹو حوالہ. گورنمنٹ سے کچھ تو آتا ہے مگر ناٹ ایز مچ. تو یہ نو باڈی بلیوز, معاف کریے اب ان میں کانفیڈنس نہیں رہا. میں صرف 2-3 چیزیں ختم کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ڈائریکٹ ٹیکس از دی آنسر, ڈائریکٹ ٹیکس. مگر یہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں, یہ وہ جی ایس ٹی میں کرتے ہیں. مگر IMF نے کیوں کہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس بڑھاؤ؟ اس لیے کہ جب آپ اگر انٹرسٹ ریٹس نہیں بڑھائیں گے تو آپ دیکھیں آپ کا سب سے بڑا لائبلٹی کیا ہو گیا؟ ڈیفینس اینڈ انٹرسٹ ریٹس, ہے کہ نہیں؟ دیز آر دا 2 biggest government liabilities. بالکل. اور جب آپ کو ڈیفینس آپ کا کاٹنا پڑے گا, یو ہیو ٹو ریڈیوس دا ڈیفینس ایکسپینڈیچر. اب آپ سوچئے واٹ ڈز دیٹ مین. اور پولیٹیکلی اٹ از سو پریگننٹ with all kinds of possibilities. جب آپ کہتے ہیں ایک انٹرنیشنل IMF آرگنائزیشن آپ کو کہتے ہیں اچھا بچوں تم ہمارے سے پیسے چاہیے, اچھا ریڈیوس یور ڈیفینس ایکسپینڈیچر. دیکھو تو صحیح. اب وہ کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں معاف کریے میں اینڈ کرتا ہوں. آئی تھنک کہ ہمارا ایک وقت آ گیا ہے
کہ یہ جو ہمارے کو نیوٹرل ایکسپرٹس چاہیے, آپ سمجھ گئے, نیوٹرل اکانومسٹ ایکسپرٹس جو بھی ہے وہ, جو بھی ریلیجن ہو, جو بھی اس کا نیشنلٹی ہے. یہ اسٹینلی فشر کو پڑھتے ہیں, لیری سمرز کو پڑھتے ہیں, ان کو سب چیز پتہ ہے یہ کیا ہائپر انفلیشن کو کیسے کنٹرول کرنے. ایک بہت اچھا آدمی تھا وہ آصف میاں لہذا بھگوان داس صاحب تو چیف جسٹس بن گئے, مگر وہ ایک پاکستانی جس طرح کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اس کا حق اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا مسلمان کا ہو, اس کو آپ نے ختم کر کے نکال دیا. یہ ڈیبیٹ کہیں اور ہی چلی جاتی ہے, لیکن آپ نے ویسے بڑا خوفناک نقشہ کھینچا ہے جو اس وقت صورتحال ہے. اچھا بولیا صاحب, ورلڈ بینک بھی اصلاحات کی بات کرے, میرا سوال یہ کہ اصلاحات کرے گا کون, اسپیشلی اس پہلی بات تو یہ ہے یہ سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کرے گا کون؟ ہاں یہ کوئی نیوٹرل ایکسپرٹس نے بات کی ہے, کچھ زیادہ جانتے ہیں پاکستان سے, سب کو پتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, کرے گا کون؟ کیا ایگریکلچر ٹیکس لگائے گا یہ لوگ؟ کون لگائے گا؟ پاکستان میں تو ماشاء اللہ یہ کام نہیں کر سکا. آپ کو پتا ہے مشرف نے جب بکڈ اکانومی شروع کی تھی, جس وقت ملتان کے اندر ان کی ٹیم جو ہے میجر واپس بھیجی, تاجروں نے آرام سے اندر بیٹھ گئے. مسئلہ ذرا یہ کہ یہاں پر آپ کو ایک ایسی پاپولر لیڈرشپ چاہیے سب سے پہلے, اس کے بعد یہ کام ہوگا. یہ کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ کیا کریں گے آ کے اس کے بعد آپ کہیں گے کہ آپ یہ لوگ یہ جو اس پہ فیکٹریز کے اوپر یہ ٹیکس لگائیں گے, وہ بند کرتے ہیں, یہاں سے اٹھاتے ہیں, جا کے کینیا میں فیکٹری لگا لیتے ہیں. سر آپ پاپولر لیڈرشپ کی بات کریں, ٹائم میگزین نے تو عمران خان کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے معاشی بحران کا. نہیں میں نے پڑھا ہے, نہیں اس طرح نہیں کہا اس نے. اچھا نہیں کہاں کہا ہے اس نے؟ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی وزیر خزانہ ٹک نہیں پایا تھا, اقتصادی IMF سے معاہدہ ٹوٹ گیا تھا, پھر بات اس کی بڑی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا جب اسد عمر IMF سے نیگوشیشن کر رہا تھا تو IMF نے اس کو مثال دی تھی کہ یہ گریس کے فنانس منسٹر کی طرح ہو گیا ہے, یہ اپنے ملک کی خیرخواہی چاہ رہا ہے, یہ کیا بدماشی ہے, اس کو نکالو. پریشر ڈالا, یہ باجوہ نے پھر اس کو اٹھا کے لے کے آئے تھے حفیظ شیخ کو, کیونکہ وہ IMF کا اپنا آدمی تھا. اصل مسئلہ یہ ہے, ایک 3 سال کے اوپر پاکستان کے معاشی بحران کو نہیں آپ کرتے, پاکستان معاشی بحران بہت کنٹینیوس ہے. میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں, مسئلہ سارا یہ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ نسخے پاکستان میں ہر بندے کو علم ہے. نہ ٹیکنوکریٹ یہاں کچھ کر سکتا ہے, پاکستان میں اب ایک ایسا آدمی کر سکتا ہے کہ جو واقعی پاپولر ہو اور لوگ جس کے لیے کچھ دیر بھوک کاٹ سکیں, اور کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے روشن پاکستان میں جب پیسہ آ رہا تھا, پاکستان میں 2019 کے دسمبر میں $19 بلین ریزرو تھے, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہے. کیوں رہے تھے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے وہ لوگ بھیج رہے تھے ان کو. مجھے یاد اچھی طرح جب 20 اپریل کو میرا اپنا ایک دوست تھا, اس نے کہا میں نہیں بھیجوں گا روشن پاکستان. اچھا تم نے کیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ؟ آپ نے مذاق اڑایا ان ایکسپیٹریٹس کا, ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے. آپ نے کہا یہ سارے 2 نمبر لوگ ہیں. کس لیڈر نے ان کا مذاق نہیں اڑایا؟ پھر آپ نے سپریم کورٹ پر ان کو کام کو نہیں کرنے دیں گے, پھر آپ نے الیکشن کمیشن کے اندر انٹرفیئر کی. کیوں بھیجے وہ آپ کو؟ آپ ان کو تماشا بناتے. اسی لیے تو ایون فیلڈ کے باہر جا کے وہ روز مریم نواز کو اور نواز شریف کو گالیاں نکالتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی رسپیکٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پیسے لینے کے لیے ہمیں کہتے ہو, اور ایک صرف ووٹ دینے کا حق نہیں ہمیں دیتے ہو. انہوں نے بائی کاٹ کیا. آپ کی 60% آپ کی ریمیٹنسز ٹوٹل فورن ایکسچینج کے اندر ختم ہو گئی. دوسرا, انڈیا نے 59 میں بینک نیشنلائز کیے ہیں. انڈیا میں جمہوریت نہیں ہے, بالکل. انڈیا والے اکانومی نہیں جانتے, انڈیا میں منموہن سنگھ نہیں تھا. آپ کیوں نہیں کرتے نیشنلائز بینکوں کو؟ آپ نے تماشا بنا دیا پاکستان کا. جب نیشنلائز ہوئے تھے آپ نے کوڑیوں کا مول اپنے بندوں کو بیچے, یہ تم لے لو فلاں صاحب, یہ تم لے لو فلاں صاحب. آپ کو پتا ہے جتنوں میں یہ بینک پہ لے ہیں, بینکوں کی ایک عمارت اتنے کی بھی نہیں ہوتی, اتنے ایسٹ تھے ان کے پاس. آج نیشنلائز کرے بینک, آپ کا آدھا قرضہ ختم ہو جاتا ہے. یہ لے گا کون سٹیپ؟ اس کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے. کیا کر لے گا سارے کا؟ یہاں محبوب الحق فیل ہو گیا, آپ نے کر کے اڑا کے وہ مارا اس کو. بالکل ٹھیک بات ہے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت بریک کا اسٹیپ. ویلکم بیک
ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والی مبینہ ممنوعہ فنڈنگ سے تعلق ثابت کرنے میں ایف آئی اے ناکام رہی ہے۔ اس بنیاد پر ایف آئی اے کی جانب سے عمران خان کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کیا اب یہ کہ صرف پارٹی فنڈنگ کے تناظر میں آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بابر صاحب کو جانتا ہوں کوئٹہ سے۔ اچھا، ان کی پوری فیملی بابر، ایک سمی بابر ہوتے تھے، ان کا ہمارے دوست تھے، وہ کسٹم میں تھے، اور ایک بھتیجے ہوتے تھے، وہ یونیورسٹی میں انجینئر تھے ہمارے ساتھ۔ تو بابر فیملی کے بارے میں عموماً یہ مشہور تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ خاص طور پہ لا حاصل قسم کی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں۔ جس وقت یہ کیس شروع ہوا تھا اس وقت بھی بار بار میں نے ٹی وی پروگرام میں بھی کہا اور ویسے بھی کہا کہ اس کیس میں کچھ نہیں نکلے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ دوسری پارٹی ہے، سیاسی پارٹی، جو ٹرانسپیرنٹ ہے اپنے فنڈنگ کے حساب سے۔ ایک جماعت اسلامی ہے، ان کے پاس بھی آپ جائیں، ان کا پورا ریکارڈ سارا کچھ ملتا ہے، ویل آرگنائز۔ دوسری یہ پارٹی ہے جس کے پاس، کیونکہ ظاہر بات ہے اس پارٹی میں جب عمران خان نے شروع کیا تھا کوئی وڈیرا نہیں تھا، کوئی نواز شریف ملنے والا نہیں تھا، کوئی زرداری نہیں تھا جس کے پاس پیسے ہوں، بھٹو کے ساتھ وڈیرے تھے، پیسے تھے اس کے پاس پارٹی بنانے کے لیے، اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں بہت عجیب و غریب ورکر تھے۔ آپ دیکھیں مجیب الرحمان شامی اس وقت تحریک انصاف میں شامل، نسیم زہرا تحریک انصاف میں شامل ہوئی تھی، حسن نثار تحریک انصاف میں شامل، سارے لوگ شامل تھے اس وقت۔ تو اس کے پاس کتنے پیسے ہونے تھے؟ تو اس سے پھر فنڈ ریزنگ شروع کی، بیکاز ہی واز این ایکسپرٹ ان فنڈ ریزنگ، تو اس نے دنیا سے فنڈ ریزنگ شروع کی۔ اب دنیا میں وہاں سے فنڈ ریزنگ جب شروع ہوئی تو یہاں پیسے آنے شروع ہوئے، تو ظاہر بات ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے۔ عمران خان جو تھا اس کی کراس کنٹری مداح ہے، یعنی آپ خود سوچیں کہ اس وقت شوکت خانم کے وہ فنڈ ریزنگ کرتا تھا تو یہاں پر امیتابھ بچن بھی آتا تھا، یہاں ریکھا بھی آتی تھی، یہاں پر شتروگھن سینہ بھی آتا تھا، انڈینز بھی پیسے دیتے تھے۔ اس وقت تو کسی کے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ انڈیا سے پیسے آ رہے ہیں، انڈین فنکار آ رہے ہیں، انڈین فنکار یہاں گانے گا رہے ہیں، اس وقت تو کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ لیکن چلو پارٹی فنڈنگ میں انہوں نے کہا جی فلاں شخص نے جو تھا اس نے یہ کیا، اس نے کہا جی میری بیوی انڈین تھی، میں نے شادی کی ہوئی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کیسز تھے، انہوں نے کئی سال لگایا اس کے اندر انکوائری کرنے کے لیے، یہ نکالو یہ نکالو۔ الیکشن کمیشن کا ٹوٹل اختیار پتہ ہے کیا ہے اس کے اندر؟ وہ یہ تھا کہ اگر کوئی اس قسم کی فنڈنگ ہو جس کے اندر یہ شک ہو کہ یہ فنڈنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، irregular ہے، تو اس فنڈنگ کو الیکشن کمیشن ضبط کر سکتا ہے۔ ایک ہوتی ہے فورن فنڈنگ جس کو کہتے ہیں الیجٹمیٹ فنڈنگ، وہ ہوتی ہے کہ آپ نے برطانیہ کی گورنمنٹ سے کوئی پیسے لے لیے، آپ نے فلپین کی گورنمنٹ سے، انڈیا کی گورنمنٹ سے، امریکہ کی گورنمنٹ، وہ ہوتی ہے فنڈنگ جو کہ رانگ فنڈنگ جس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کیٹیگری کیا آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ فورن ایجنٹ ہے۔ لیکن جو ایکسپیکٹڈ پاکستانی سے نہیں لی جا سکتی تھی، اس میں کئی لوگوں نے کہا کہ اس میں اور بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیسز تھے کہ مثلا ایک آدمی جو تھا ایک فرم کے اندر امپلائی تھا، تو آپ نے تو اس نے اپنے فرم کی اس کے چیک سے دے دیا، تو انہوں نے کہا جی یہ تو اس کا اکاؤنٹ فرم کا تھا، تو اس نے کہا یہ آپ نے کسی کارپوریٹ فرم سے بھی پیسے لیے۔ یہ کیس چلتا چلتا الیکشن کمیشن کے پاس آیا۔ الیکشن کمیشن کی جو حالت ہے اور جو سردار سکندر سلطان راجہ صاحب کی کیفیت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جناب فنڈنگ ثابت ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد ایک کمپین شروع ہوئی تھی کہ انٹرنیشنل جتنے بھی لوگ تھے جن کا نام اس پہ آتا ہے رپورٹ پہ، وہ ٹی وی پہ آتے تھے کہ میں تو پاکستانی ہوں، میرا نام انڈین میں کیوں ڈال رہے ہو؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسرا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ بلیا کا اس کا وہ چین ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی کرمنل انویسٹیگیشن کی جائے اور عمران خان کے خلاف ایف آئی اے میں کیس درج کر دیا۔ اب ایف آئی اے میں جب کیس درج ہوا تو ایف آئی اے میں سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان نے کسی چیک پہ دستخط کیے ہوں، عمران خان کے نام پہ کوئی اکاؤنٹ مینٹین کیا ہو، عمران خان وہاں جا کے کسی ایسی فنڈ ریزنگ کے اندر شریک ہوا ہو کہ جس فنڈ ریزنگ کے اندر یہ سارا کچھ آیا ہو۔ پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک اور تھی کہ ایک انہوں نے چیریٹی آرگنائزیشن بنائی تھی کرکٹ کے لیے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس میں عمران وہ جو نقوی والا جو ہے کہ اس نے فنڈ پیسے کچھ اس کو بھی دیے پارٹی فنڈ کو، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ عمران نقوی کی ایفیڈیوٹ کے بتاتا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں۔ تو آج انہوں نے ہائی کورٹ کے پاس عمران کہتے کہ مجھے گرفتار کس لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر ایویڈنس موجود ہے، عمران خان نے چھپا کے تو رکھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا آپ پہلے تو کیس تو لے کے آؤ نا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، اس میں کہتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں، ایک جینون صورتحال۔ تو پاک عمران خان کے ساتھ دوسرا کیس جو ہے نا وہ جو ہے وہ اڑ گیا۔ پہلا ٹیریان کا تھا، وہ ان کے ہاتھ ہوا اڑ گئی۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں، میں بڑی مزدار بات کروں گا۔ عمران خان کو نااہل کرنا ہے نا تو دو تین طریقے ہیں۔ پہلے تو 4 فلیٹ خریدیں ایون فیلڈ میں اور عمران خان کے نام کر دیں،
ہاں پھر ایون فیلڈ کے بعد آپ العزیزیہ کے قریب قریب ایک اور مل بنائیں اور وہ بھی عمران خان کو دے دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لاہور شہر میں کے قریب بھی یا چنوٹ میں بھی ایک شوگر مل بھی عمران خان کو دے دیں اور پھر کہیں تم نااہل ہو, ورنہ وہ تم لوگوں سے نااہل نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنایا ہوا یہ کیس تھا اور اس میں واقعی کوئی جان نہیں تھی, کوئی میرٹ نہیں تھا؟ بالکل کوئی میرٹ نہیں تھا, اور سپریم وہ جو کورٹ جو ہے اس نے وہ کہہ دیا, تو میرے خیال میں اس میں مجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے اس کا. میں آپ سے یہ ایک چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو عوریہ صاحب نے پہلے کہا تھا. پہلے ان کے منہ سے میں نے یہ لفظ سنا, نیشنلائزیشن. کیا نیشنلائزیشن آپ چاہتے ہیں بینکوں کا؟ اس ملک میں آپ نے دیکھا نہیں ہے نیشنلائزیشن. انڈیا میں کیا کیا ہے؟ انڈیا میں وہ عورت ایک اٹیلین عورت آ کے منموہن سنگھ کو اس نے کہا تم کرو جو کرنا ہے, نہیں تو وہ کبھی نہیں ٹھیک ہوتا. ہندو ریٹ آف گروتھ آپ نے سنا نہیں ہے کیا ہوتا تھا 2% 40 سال سے. کہنے کی بات یہ ہے نیشنلائزیشن کی جو آپ نے بات کر رہے ہیں, یہ نہ بینکس چلا سکتے ہیں, نہ کمرشل آرگنائزیشن چلا سکتے ہیں, نہ سکولز چلا سکتے ہیں, جیسے بھٹو نے ان کو یہ ذمہ واری دی تھی. ایک بات, خدا نہ کرے ایسا پھر ہو کہ ایسا نیشنلائزیشن ہو. دوسری بات میرے خیال میں کہ ہمارے پاس جو ایکسپرٹس جب ہمیں چاہیے تو ہمارے ملک میں اور ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایکسپرٹس چاہیے تو ان کی ایکسپرٹیز چاہیے, ہمیں ان کا مذہب نہیں چاہیے. ہمیں ان کو ہندو یا کرسچین یا بدھ یا مسلمان از ناٹ ایز امپورٹنٹ کہ وہ پاکستانی ہو اور وہ اپنا کام ٹھیک سے کرے. ایکسپرٹیز کی نہیں ہے, بحث ہے فیصلے کی, قوت فیصلہ. یہ کس کو نہیں پتا کہ یہ کیسے پیسے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں؟ سب کو پتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی یہ ٹیکس نافذ کرنے والے کی, سب کو پتا ہے یہ ایسے ہونا ہے. آج دیکھیے, آج سر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2 نمبر قسم کے ٹیکنوکریٹ آ کے اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ بھول ہے. نہیں کر سکتے. پاکستان کی اکانومی میں پولیٹیکل ڈیسیژن چاہیے آپ کو. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں کر سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں کر سکتے. میں کوئی کرم قسم وہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں نیشنلائزیشن از ناٹ دی آنسر. اور میں اور آپ اگر میں اور آپ نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھا نہیں بینکوں کے ساتھ کیا کیا, اسے کیا موریہ صاحب میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوتی ہیں اکانومسٹ کی, وہ اثر انداز ہوتے ہیں, اپنے اپنے مفادات ان کے اوپر ہی رہتے ہیں. اچھا بیک ٹو دا ٹاپک موریہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آبزرویشن دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر بھی یہ اثر انداز ہوگی؟ نہیں, الیکشن کمیشن کا تو فیصلہ تھا ہی کچھ نہیں نا. الیکشن کمیشن کا تو یہ فیصلہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کے اندر یہ چیز تھا. تو میں نے کہا تھا الیکشن کمیشن سے 2 کام کر سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ عمران خان سے اس کا بلے کا نشان, انتخابی نشان چھین لے. الیکشن رولز یہ ہے, تو وہ وکٹ لے لے گا بلے کی بجائے. تو کیا کر لو گے آپ اس کا؟ وہ تو گدا نشان لگ دے تو لوگ اسے ووٹ ڈالیں گے. ٹھیک, مسئلہ یہ نہیں. دوسرا یہ تھا کہ وہ فنڈ بھی ضبط نہیں انہوں نے کیے. اب انہوں نے کہا تھا اس کو کرمنل چارج کے اندر ڈالیں, وہ ایف آئی اے سے ہوا ہے کچھ نہیں. تو عمران خان کے خلاف 3 بنیادی کیسز تھے. ایک کیس یہ تھا ٹیریان والا, ٹھیک ہے, دوسرا کیس تھا یہ والا فورن فنڈنگ والا, یہ 2, اور تیسرا تھا توشہ خانہ. اس کی تو ایسی ہوا اتری ہے. ابھی دیکھیے گا کہ جب 1980 سے لے کے 2000 تک کے جب آئیں گے نا, اس 80s کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے. یہ تو وہ زمانہ تھا جب کمال تحفے آیا کرتے تھے, نواز شریف صاحب جایا کرتے تھے, بینظیر جایا کرتی تھی, علالی صاحب کی گھڑی بھی آئے گی اس زمانے میں. انہوں نے تو اپنے اپنے جواب دینے نا, خان صاحب سے تو ان کا جواب, خان صاحب سے تو ان کا جواب مانگا جا رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ختم ہو گئے, تینوں کیس ختم ہو گئے. میرے پاس وہ گھڑی میں آپ کو بتاؤں گا. ایسے صحافیوں کی پاس گھڑیاں ہیں, ایسے صحافیوں نے لی ہوئی ہیں, ایسے بڑے عجیب عجیب لوگ ہیں. میں تو لسٹ تھوڑی سی دیکھی ہے اس کو کیبنٹ ڈویژن کے اندر, بہت بڑے. لیکن مسئلہ تینوں کیس عمران خان کے خلاف تینوں کیس ختم ہو گئے. اب عمران خان کا کیس کون سے ہو گئے رہ گئے ہیں؟ آپ نے آپ کے جلوس نکالا, آپ نے دہشت گردی کی, آپ نے وہ کیا, آپ نے اب یہ وہ جلوس ہیں جو وہ کیس ہیں جو پولیٹیکل کیس.
पॉलिटिकल केस जो है वो माथे का झूमर होते हैं सियासतदान के। ये नॉनसेंस, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल साहब, ये नॉनसेंस केस है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिलाल साहब, बिल्कुल ठीक है हिलाली साहब। लेकिन देखिए ना, सवाल यहाँ ये उठता है कि जो हुर्रियत साहब कह रहे हैं कि लिस्टें आएंगी बाहर, उन्होंने तो अपने जवाब देने, इस वक्त तो खान साहब से उनका जवाब मांगा जा रहा है तोशा खाना केस में। आपको लगता है कि उसमें वाकई मामला खत्म हो चुका है, अभी भी नाअहली की तलवार लटक रही है? देखिए, माफ़ करिए, मुझे क्या पता है, आपको जाते हैरान कौन फैसले होते हैं इस मुल्क में। हम कौन कह सकता है विद सर्टेनिटी कि ये, मैं समझता हूँ प्रूफ नहीं है, मैं समझता हूँ मालाफाइड इंटेंशन नहीं है, मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीज़। हाँ, एक अगर आप कहते हैं टेस्ट माने एक चीज़ जो आपकी है और तोहफा मिला है, कि क्या उसी मुल्क में उस बादशाह का तोहफा आपको जाके उसी 2-10 दिन बाद बेचना, क्या वो ज़रूरी था? नहीं, नो, आई वुड नॉट हैव डन इट। माने मैं सोचता कि वो बादशाह को बुरा लगता, इट इज़ बैड टेस्ट, मगर इट इज़ नॉट इलीगल भाई, वो तो तुम्हारा हो गया है, यू परचेस्ड इट, यू बॉट इट। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के नाम पे मुझे एक तोहफा मिला था, तो आई ट्रेजर इट, आई कीप इट, और बल्कि मैं कम पहनता हूँ इसलिए कि वो घड़ी चोरी हो जाते हैं इधर, तो मैं कम पहनता हूँ वो तो अभी, बट आई विल वेयर इट अगेन सून एंड शो इट यू। शो में सर पहन के आना हमने। और ये सब ये बताएं कि क्या वाकई ये बात मोरालिटी की ही है, कोई इसमें इलीगैलिटी नहीं है? नहीं, इलीगैलिटी तो बिल्कुल नहीं है ना। तोशा खाना वो केस मतलब है जिसमें कोई भी इलीगैलिटी नहीं। आपने एक रूल बनाए हुए हैं। अब देखिए ना, आप जाते हैं, आप चाहते हैं कि आपको जो तोहफा मिला है आप उसको ड्राइंग रूम में सजा के रखें या कुछ करें। और दूसरी बात यह है कि अगर वो आपने बेच भी दिया, लोग अपने बाप दादा के, माँ के कड़े बेच देते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है। बाप दादा की जमीनें बेच, जमीन को मां कहते हैं ना, लोग बेच देते हैं। भी तो देखे ना खान साहब, हर तरह का, कौन नहीं बेचता? फिरोज खान ने जमीनें नहीं बेची अपनी, किस वजीर आजम ने नहीं बेची? उसके कितने कितने बड़े बड़े नवाब थे, उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। हमने अपने सामने दिल्ली के अंदर जो ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है, मुगल बादशाहों के लोग थे, कितने बड़े ओहदे पे थे, घड़ चला रहे थे, हर कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, जेवरात बेच दिए अपने बड़े। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी। अगले हफ्ते में मज़ीद मौज़ूआत के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।